बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता 72 घंटों में दो बड़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिनके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मौक़िफ़ को फ़तह हासिल हुई। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और ये चुंतखब हुकूमत बैक फुट पर गए और जिसके असरात और मुज़ामरात अब आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तानी अवाम के सामने आने जा रहे हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर बड़ी तादाद में कौमी रहनुमाओं का शिरकत ना करना इमरान खान समेत, और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका की जानिब से तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद या हमायत हासिल किए बगैर। इसी दौरान बड़ी खबर ये सामने आई कि एक मरतबा फिर सऊदी अरब के ज़रिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की ये जो मौजूदा चुंतखब हुकूमत और उनके हैंडलर्स हैं, सऊदी अरब के दौरे के दौरान इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी क़यादत के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप जो नए अमरीकी सदर हैं उनको दौरा पाकिस्तान के ऊपर राज़ी किया जाए। कहा यह जा रहा है बाखबर सफारती हलकों की जानिब से और अमेरिका के अंदर मौजूद ऐसे सफारती हलके जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्शंस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, इस बात की तस्दीक की गई है कि पहले भी जब इस किस्म की कोशिश की गई सफारती हलकों की जानिब से तो अमेरिका के सफारती हलकों की जानिब से ये कहा गया कि जनाब इमरान खान की रहाई अगर हो जाती है आइन और कानून के मुताबिक, पाकिस्तान में जमहूरियत के मामलात आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो ऐसी सूरत में ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान के ऊपर राज़ी किया जा सकता है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ताज़ा तरीन मिलने वाला पैगाम भी यही है कि जिस कदर जल्द हो सके आप पाकिस्तान के अंदर आइन कानून और जमहूरियत के हवाले से मामलात बेहतर बनाएं, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की खिड़की खोलें, उनको मनाएं जहाँ तक आप मना सकते हैं और उनकी रहाई हर सूरत यकीनी बनाएं। तभी इसी सूरत के अंदर आलमी सतह पर पाकिस्तान के हालात इस काबिल होंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी और ऐसी सूरत हाल में जो ताकतवर ममालिक के नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। अब मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि आज अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया है, क्योंकि आज एक बार फिर इस किस्म की खबरें इस्लामाबाद की राहदारियों में गर्दिश में हैं, ग़ुलाम गर्दिशों में इस किस्म की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब कल बैरिस्टर गौहर से जो है वो गैलरी के अंदर मिले, पार्लियामेंट की गैलरी के अंदर, और एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें दोनों की खुशगपियाँ भी नज़र आ रही थीं। सहाफ़ियों ने पूछा कि जनाब आप एक कमरे में तो बैठते नहीं लेकिन गैलरी के अंदर खुशगपियाँ लगाते हैं, इसकी क्या वजह है? दोनों जानिब से ये कहा गया कि कम से कम मुलाकात तो गैलरीज़ के अंदर तो की जा सकती है, इस पर भला क्या एतराज़ है? अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए इस बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राज़ी किया जाए कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह यही है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसके अंदर बलोच क़यादत ने शिरकत नहीं की, इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की, और एक वाज़िया पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बलोच क़यादत की जानिब से दिया गया कि जब तक इमरान खान की पैरोल पर रहाई नहीं होती, जब तक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जाती, उस वक्त तक इस कौमी अहमियत के अहम तरीन मामले के ऊपर कोई मुश्तरका लाया अमल अपनाना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा बड़ा मामला जो कल सामने आया, जो अमरीकी सफारतकार हैं ज़ुल्म खलीलज़ाद, उनकी जानिब से तालिबान के साथ होने वाली एक बराह रास्त मुज़ाकरात थी और वहाँ से फिर एक अमरीकी कैदी की रहाई थी गुड जेस्टर के तौर पर, जिस पर ज़ुल्म खलीलज़ाद ने भी कहा कि जनाब ये एक अच्छा अमल है, इससे तासुर बेहतर हुआ है और आगे चलकर कई मामलात के ऊपर अमरीका और तालिबान आपको इस मामले पर, जो कि अफ़गानिस्तान का मामला है, इस खत्ते की जो सूरत हाल है, इस पर इकट्ठे चलते हुए नज़र आएंगे। वो जो खुशी के शादियाने शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बजाए जा रहे थे, शरीफुल्लाह को अमरीका के हवाले करने पर, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने पर, फौरी तौर पर शहबाज शरीफ के रद्दअमल पर, और फिर ये जनाब कहा जा रहा था कि शायद कोई कनेक्शन पाकिस्तान की इस चुंतखब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ढूंढ लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप तक पहुँच कर, जो है वो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुँचने का और कोई रास्ता ढूंढ लिया गया है, और अब जल्द या बदेर पाकिस्तान से कोई अहम तरीन शख्सियत अमेरिका जाएगी और उसके बाद फिर अमरीकी
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کے اوپر راضی کیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ امریکہ نے براہ راست مذاکرات طالبان کے ساتھ شروع کر دیے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کو مائنس کر دیا، جس کے بعد ایک بے چینی ہے۔ اگر ہم سلامتی کمیٹی اجلاس کے حوالے سے بات کریں تو مولانا فضل الرحمان اور عمران خان دونوں کا موقف، چاہے عمران خان نے اس اجلاس کے اندر شرکت نہ کی ہو، پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کے اندر شرکت نہ کی ہو، مولانا فضل الرحمان نے کی ہو، لیکن جو موقف وہاں پر مولانا فضل الرحمان نے بیان کیا وہ 100% وہی تھا جو عمران خان کا اس نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہے۔ عمران خان بھی بارہا یہی بات کرتے ہیں کہ ریاست نے 80 کی دہائی کے اندر، اس کے بعد 70s کے آخر میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نصیر اللہ بابر کی مدد سے KPK کے اندر جو ہے وہ افغان جہادی کیمپ منا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر صدر ضیاء نے جو پالیسی اختیار کی، اور اس کے بعد پھر بے نظیر اور نواز شریف کی حکومتوں کی جو طالبان کے حوالے سے پالیسی 90 کی دہائی تک تھی، کہیں نہ کر 99 میں آخر کار انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں جناب غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اس سے پہلے جو کچھ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر مشرف کی جانب سے امریکی جو جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف، ایک جنگ، پہلے جہاد تھا، اس کے بعد دہشت گردی، اس موقع پر جنرل ضیاء اور بعد میں پھر جنرل مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ عمران خان بار بار جو ہے وہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں، بڑے کلیئر ہیں اس معاملے کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی یہی رائے ہے، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے گلہ کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس پر مشترکہ لائے عمل ہمارا نہیں بن سکا، ہمارا آپ سے گلہ بنتا ہے، جس پر PTI نے اس بات کو تسلیم کیا کہ فیصلے میں تذبذب سے مشترکہ حکمت عملی نہ بن سکی۔ یاد کیجئے اس مزدور صافی نے اس پلیٹ فارم پر یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر قیادت ہے، جیل سے باہر جو موجودہ قیادت ہے، وہ اس معاملے کے اوپر بہتر نہیں کھیل سکی، بہتر آرگنائز طریقے سے اپنا موقف آگے نہیں پہنچا سکی۔ پہلے جلدی میں اس بات کا فیصلہ کر لیا، نام بھی دے دیے، لسٹ دے دی کہ جناب یہ تمام لوگ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ پھر جب پریشر آیا اس کے بعد پھر اجلاس بلا لیا، پہلے پارلیمانی کمیٹی کا، اس کے بعد پھر سیاسی کمیٹی کا، اس کے بعد پھر یہ کہہ دیا کہ جناب ہم عمران خان کی سے ملاقات کے ساتھ مشہود کرتے ہیں، لیکن اسی دوران تحریک تحفظ عین پاکستان، جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، جو کہ ایک نسبتاً بڑا پلیٹ فارم ہے، کم از کم نمائندگی کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی نسبت وہ بڑا ایک پلیٹ فارم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عوامی نمائندگی کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن کیونکہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے اندر دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، اس لیے اس بڑے پلیٹ فارم سے جب یہ کہا گیا کہ ہم اس اجلاس کے اندر شرکت نہیں کر رہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے تذبذب میں اضافہ بھی ہوا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی عمران خان کی ملاقات کے ساتھ مشروط کرتے ہیں۔ اگلے دن خیر ملاقات کا دن تھا، حکومت کی ہٹ درمی تھی، ملاقات انہوں نے نہیں کروانے دی، اس کی وجہ سے پھر پاکستان تحریک انصاف نے شرکت بھی نہیں کی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا گلہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جناب رات 1 بجے ہمیں بتایا گیا اجلاس کے ایک روز قبل کہ PTI شرکت کرے گی، اور اجلاس کے دن پھر PTI نے بائیکاٹ کیا، تو پھر ہمارے لیے فیصلہ جو بدلنا ہے وہ مشکل ہو گیا، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ تسلیم کیا کہ فیصلے میں تذبذب سے مشترکہ حکمت عملی نہیں بن سکی، اور محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ قومی سلامتی پر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلائیں تو شرکت کر سکتے ہیں، اور ان کی تجویز سے اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا، یعنی مشترکہ اجلاس بلایا جائے جو کہ جاری رہے، اس طرح کوئی 1-2 گھنٹے کا نہ ہو، اس کے اندر ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو، تمام تر سیاسی جماعتیں ہوں، آل پارٹیز کانفرنس کا بھی ایک کارڈ جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر موجود ہے، اور عمران خان کی پیرول کے اوپر رہائی اور دیگر تمام تر چیزیں۔ اب یہ جب ایک ماحول ہے سارا کہ اس وقت نظر آ رہا ہے حکومت کو کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر وہ پاکستانی عوام کو اکٹھا کرنے میں، ایک پیج پر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، قیادت پھر جناب چلے گی سعودی عرب۔ نواز شریف صاحب اس سارے عمل کے دوران غائب رہے۔ اب اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ وہ بیمار تو ہیں، لیکن ان کی پراسرار بیماری کے حوالے سے تفصیلات بھی شیئر نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے چیمگئیاں ہو رہی ہیں، اس قسم کی چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ موجودہ صورتحال میں شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کی، اس پر نواز شریف خوش نہیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے سائے کی طرح شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہر معاملے کے اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ معاملات ان تک بھی پہنچتے رہیں، لیکن سردست جو ٹاسک ان کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کو دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک رہ کر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ معاملات کو مزید اس نہج پر لے جانے میں، تاکہ
اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان مستقبل میں کبھی بھی جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر قریب نہ آ سکیں، اس میں بھی مکمل طور پر مریم نواز صاحبہ کو ابھی تک کامیابی نہیں ملی، اور اس قسم کی خبریں آنے کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے اس شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت کو کہ آئندہ 3 ماہ کے اندر اگر آپ نے معاملات کو بہتر معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور امن و امان کی صورتحال سے نہ کیا، تو ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہی تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہے، تو پھر کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایک جو ہے وہ جزوی قسم کی، یعنی پورے ملک کے اندر نہیں، کئی شہروں کے اندر ایمرجنسی لگا کر معاملات براہ راست پاکستانی فوج کے حوالے کر دیے جائیں، کیونکہ آپ نے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا اس کے ذریعے آپریشن کے فیصلے پر بھی نہیں پہنچا جا سکا، دیگر معاملات بھی ہیں، اور اب بین الاقوامی پریشر ہے جس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ اور کچھ دیگر لوگوں نے بھی اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس لیے اب ڈھکے چھپے الفاظ میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تاریخیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے دی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ عید سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ جناب عید کے بعد کی بات کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے باہر آنے کے بعد، جیل سے باہر آنے کے بعد، عمران خان کے دیدار کے بعد، چاہے وہ ان کی رہائی ضمانت پر لمبے عرصے کے لیے ہو یا پیرول کے اوپر ہو، دونوں صورتحال کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی وہ جناب ہو سکتی ہے مکمل طور پر تبدیل۔ دوسری جانب جناب پیکا ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ مختلف صحافیوں کے خلاف مسلسل جو اقدامات کا سلسلہ ہے وہ جناب جاری ہے، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے رفتار، اس کے جناب کرتا دھرتا ہیں مشہور سینئر صحافی فرحان ملک صاحب، جو کہ پہلے سما نیوز کے ڈائریکٹر نیوز بھی رہے، میں نے بھی ان کے انڈر جو ہے وہ کام کیے، اچھے پروفیشنل آدمی ہیں۔ ان کو جناب گرفتار کیا گیا، پہلے انہیں ایف آئی اے میں بلایا گیا، اس کے بعد پھر انہیں گرفتار کیا گیا، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پھر ان کا لیا گیا، ایف آئی اے کے انہیں حوالے کر دیا گیا، اور ایف آئی اے نے انہیں جو ہے وہ پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے، ان کے وکیلوں نے بھی بتایا کہ ان کے خلاف انکوائریز چل رہی تھی پہلے سے، اور سندھ ہائی کورٹ نے کہہ رکھا تھا کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی جائے، لیکن ایف آئی اے نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے برخلاف یہ کارروائی کی، اور وہ ایک نامور صحافی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے بانی ہیں، سما ٹی وی کے سابق ڈائریکٹر نیوز ہیں، اور ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی نے انہیں جو ہے وہ گزشتہ روز گرفتار کیا تھا، اور ان کی اہلیہ نے بھی یہ بتایا کہ جناب ان کے خلاف کوئی تحریری چارج شیٹ نہیں تھی، نہ ہی ان کی گرفتاری کی کوئی وجہ ہے، اور ایف آئی آر نہ ہی انہیں موصول ہوئی ہے، نہ ہی الزامات کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے، لیکن انہیں یہ اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے شور گلستان جور میں ایف آئی اے سائبر کرائم کے آفس میں گئے تھے، اور خود گئے تھے، بات کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن گھنٹوں انتظار کے باوجود کسی نے پھر بعد میں انہیں کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ کہاں ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ صرف ایک ملاقات ہوگی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس معاملے کہ ان سے کسی معاملے پر تفتیش کی جائے، تقریباً 5 گھنٹوں بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ ان کے بیٹے نے بھی بتایا کہ ان کے والد دوپہر 1 بجے ایف آئی اے کے دفتر گئے، شام 6 بجے کے قریب انہیں بغیر کسی وضاحت کے گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں معلوم کہ میرے والد کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ ایک صحافی ہے، صحافی ہیں، لوگوں کی آواز بنتے ہیں، طاقتور لوگوں کا احتساب کرتے ہیں اور سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جناب ہم بھی اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہماری طرف سے بھی اس عمل کی ہم بھی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اس طرح سے جو صحافیوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف اس قسم کے ناجائز کیسز جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں، ڈرایا دھمکایا انہیں جا رہا ہے، ان کے پلیٹ فارمز کو بند کرنے کے والے سے ان کے اوپر پریشر ہے، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر کارروائیاں بظاہر تو پیکا آرڈیننس کی آڑ کے اندر کی جاتی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ جو صحافتی تنظیم ہے ایمٹ، اس نے بھی بدنیتی قرار دے دیا ہے کہ جناب یہ جو ایف آئی آر ہے یہ بدنیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایف یو جے کا بیان بھی آ گیا، چاہے دونوں بیانات لیٹ ہی صحیح، لیکن دونوں بیانات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے، مطلب دونوں بیانات کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آزاد آوازیں جو ہے وہ دبانے کی کوشش ہے، یعنی کہ اب معاملات ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بھی آ رہے ہیں، جو ہے وہ آگے ہیں۔ رفتار ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں فرحان ملک صاحب، زبردست اچھا کنٹینٹ ہوتا ہے بڑا، اور اب اس قسم کی کارروائیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو چنتخب حکومت ہے یا ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں، بے چین ہیں، بہت سارے معاملات کے اندر ایک پوری ترتیب کے ساتھ مسلسل اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ جاری ہیں، کیونکہ معاملہ کو جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ عمران خان کا نیریٹو یا پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو کیوں آ رہا ہے، معاملہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ایسی آواز جو کہ حقائق سامنے رکھتی ہے پاکستانی عوام کے تاریخ کی روشنی میں، جو کہ اپنے کنٹینٹ کی روشنی میں بتاتی ہے ثبوتوں کے ساتھ، دستاویزات کے ساتھ کہ جناب ایسا تھا پاکستان، یہ کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا، کون تھا ان تمام تر معاملات کے پیچھے، اب کون ہے، جو پاکستانی قوم کے سامنے تاریخ بھی رکھتے ہیں نا،
ہم بھی مزدور صحافی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کتابوں کی مدد سے، اخبارات کی مدد سے، ماضی کے دستاویزات کی مدد سے آپ کے سامنے تاریخی حقائق رکھیں کہ 70 کی دہائی میں کیا ہوا، 90 کی دہائی میں کیا ہوا، آج کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ریزمبلنس ہے، ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی رہی، آج اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے پاکستان کو یا نقصان ہی ہوئے ہیں، عالمی برادری پاکستان کے متعلق کیا جو ہے وہ چیزیں سوچ رہی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جب پاکستان کا جو روایتی میڈیا وہ نہیں بتائے گا، جب اخبارات نہیں بتائیں گے، ٹی وی چینلز نہیں بتائیں گے، تو پھر مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہم جیسے مزدور صحافی ہی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہی وہ پریشانی ہے طاقتور حلقوں کو اور اس چنتخب حکومت کو کہ آخرکار کیوں کر حقائق جو ہیں وہ دستاویزات کی مدد سے پاکستانی عوام کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس پریشانی کے عالم میں صحافیوں کے خلاف یہ کارروائیاں جاری ہیں جن کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد